प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी, उनको खुदा गुज़श्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सैलरीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 242 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है पॉलिन एपिसल्स और आज की टीचिंग होगी राइचियसनेस एंड प्रॉमिस एपिसल्स ऑफ रोमन, रासबाजी और वादा, रोमियो का खत। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया को खत लिखना और उसमें चौथे बाब में रासबाजी और वादा पर जो तालीम दी उसके बारे में बताएं और पौलुस ज़बूर 32 का हवाला देकर ईमान की तालीम को कफारा और गुनाह को महसूब ना करने की बाबत इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा पौलुस का रासबाजी और वादा की तालीम में इब्राहिम के साथ खतना का अहद, रासबाजी पर मोहर और मसीह पर ईमान और जलाया जाना और रासबाजी पर मोहर का मतलब बताएं और कलीसियाएं इस खत से क्या सबक पाती हैं। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज़। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से लर्न कर रहे हैं और जो टॉपिक लर्न कर रहे हैं पॉलिन एपिसल्स के हवाला से, और आज की टीचिंग राइचियसनेस एंड प्रॉमिस, रास्तबाजी और वादा, रोमियो के नाम खत। और इससे पेश तक कि आज की टीचिंग को शुरू किया जाए, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। रोमियो चौथा बाब पहली 8 आयात पस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रासबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक खाली इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो है जिनकी बदकारियाँ मुआफ़ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदा महसूब ना करेगा। और 13वीं आयत, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा, ना अब्राहम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीला से किया गया था, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीला से। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के हवाला से जो स्टडी हम कर रहे हैं, और आज की इस स्टडी के अंदर चौथे बाब का जो टॉपिक लिया जाएगा राइचियसनेस एंड प्रॉमिस, रास्तबाजी और वादा। और जो पीछे जो 3 चैप्टर हमने स्टडी किए उसमें गुड न्यूज़ के हवाला से, नजात और रास्तबाजी के हवाला से, रास्तबाजी कौम गैर कौम दोनों के लिए, और पौलुस रसूल का खादिम बना और वो ये कहता है कि मैं गैर कौमों और कौम यानी यहूदियों यूनानियों दोनों का कर्जदार हूँ। तो गुड न्यूज़ उसने सिनेगॉग्स में प्रीच की, गैर कौमों के दरमियान प्रीच की। और मैंने जैसा कि पीछे बता चुका हूँ कि 57 AD के अंदर ये ख़त लिखा गया और रोम की कलीसिया
کے اندر وہ وزٹ کرنا چاہتا تھا پر وہ نہ کر پایا. اس کے بعد وہ اسپین جانا چاہتا تھا پر لیٹر کے ذریعے سے اس نے جو تعلیم رومیو کی کلیسیا کو پہنچائی اور اس کی تفصیل پہلے 3 چیپٹر کے اندر رائچسنس نجات کے حوالہ سے میں نے ڈیٹیل بیان کی. اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انجیل خدا کی قدرت ہے اور اس گڈ نیوز کو اس نے بھرپور غیر قوموں کے بیچ میں، کیونکہ وہ غیر قوموں کا رسول تھا، وہاں پہنچائی. اور سینیگوگ یہودیوں یونانیوں دونوں کو گڈ نیوز، دونوں کو خوشخبری سنائی. اور وہ یہ بہت مشتاق تھا کہ وہ رومیو کی کلیسیا میں پہنچے، ان کی ملاقات کا مشتاق تھا، وہاں پہنچ کر روحانی نعمت دینا چاہتا تھا. پر رومیو کے خط کے اندر بھی بھرپور اس نے قوم غیر قوم دونوں کو نجات کے حوالہ سے، رائچسنس کے حوالہ سے تعلیم دی. اور اس میں جو لاسٹ میں نے ایپیسوڈ کے اندر فری رائچسنس کے اوپر، مفت راست بازی کے اوپر میں نے بات کی، اور پالوس رسول نے قوم غیر قوم، مختونوں نام مختونوں دونوں کے حوالہ سے زبور 14 کا ریفرنس دے کر کہ دونوں نے گناہ کیا اور دونوں ہی خدا کے جلال سے محروم. اور یہ وہ کہتا ہے کہ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں، یہ باہم نجس ہوئے. تو دونوں جب جلال سے محروم ہوئے تو دونوں کے اوپر ہی اس نے فضل کیا، اور بیٹے کے ذریعے اس راست بازی کو جو اس نے ظاہر کی، یعنی کرائسٹ کو اس دنیا میں بھیج کر دونوں کے اوپر فضل کیا اور دونوں کو مفت میں راست بازی عطا کی. تو یہ فری رائچسنس جو ہے یہ اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے. اور آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر جو ٹاپک لیا جائے گا، پالوس اس کے اندر ایک پرومس ایڈ کرتا ہے، یعنی پہلے وہ خوشخبری سے رائچسنس کی طرف آتا ہے اور اس کے اندر نجات کی بات کرتا ہے، جسٹیفیکیشن یعنی رائچسنس کی بات کرتا ہے کہ ایمان سے راست باز غیر قوم دونوں ہی ٹھہرائے گئے ہیں. اور پھر جب فری رائچسنس کو وہ بیان کر دیتا ہے تو رائچسنس کے اندر پھر وہ پرومس کی بات کرتا ہے، اور یہ درجہ بدرجہ جو وہ بات کہہ رہا ہے تاکہ ایماندار کلیسیاں جانیں کہ خدا کا پروگرام جو ازل سے مقدسوں کے لیے تھا، کلیسیاؤں کے لیے تھا اور دنیا کے لیے خدا کا پروگرام، اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا تاکہ قومیں اور غیر قومیں دونوں ہی رائچسنس کے اندر آئیں اور مفت میں راست بازوں نجات پا جائیں. اور جو نجات نہیں پائے گا، رائچسنس میں نہیں آئے گا، ان کی عدالت کے حوالہ سے بھی. اور تمام ریفرنسز بھی میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں جو پالوس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے دیے، جیسا کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور پھر زبور 14 کا کہ ایک نیکوکار نہیں، کوئی بھی نیکوکار نہیں بلکہ اس کے فضل کی بدولت، اس مخلصی کے وسیلہ سے اب مسیح یسوع میں مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور اب وہ رائچسنس کے ساتھ ایک پرومس کی بات کرنے جا رہا ہے، چونکہ ایمان کی راست بازی یہ ابراہم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں ہی ابراہم سے وعدہ کیا گیا ہے، تو وہاں سے وہ پرومس اٹھاتا ہے اور قوم غیر قوم دونوں کو یہ گڈ نیوز دیتا ہے. تو اس ایپیسوڈ کے اندر جو پرومس کی بات کی جا رہی ہے اس کا تعلق رائچسنس سے ہے، اور رائچسنس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے. تو جب ایمان سے وہ راست بازی کی بات کرتا ہے اور راست بازی کے ساتھ وعدہ کی، تو اس میں ابراہم سے چونکہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور ابراہم کی مثال ہمارے پاس ہے کیونکہ ابراہم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی ٹھہرایا گیا. تو وہ چوتھے باب کے اندر کہتا ہے کہ پس ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیا وہ ایمان سے راست باز ٹھہرایا گیا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ یہ تو پھر آگے چل کر جب شریعت موسیٰ کی معرفت دی جاتی ہے اور اس میں شریعت دی جاتی ہے، اور پھر جو شریعت پر عمل کرتا وہ رائچسنس میں آتا، اور جو عمل نہیں کرتا تو گویا وہ رائچسنس سے دور ہو جاتا. تو پھر اعمال کے ساتھ رائچسنس کی جب وہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے کیا ابراہم اعمال سے رائچسنس کے اندر آیا؟ تو ہرگز نہیں، وہ تو ایمان لایا اور یہ راست بازی گنا گیا، جس کے لیے پھر چوتھے باب کے اندر ریفرنس کے ساتھ، مثال کے ساتھ پالوس بات کرتا ہے کہ کتاب مقدس پھر کیا کہتی ہے ابراہم کے حوالہ سے. تو کتاب مقدس کے مطابق جب ہم جینیسس چیپٹر 12 پڑھتے ہیں تو وہاں پر ابراہم کی بات اور ساری سٹوری جو ابراہم کے حوالہ سے اس میں ہمیں ملتی ہے کہ کس طرح رائچسنس اس کو ملی. تو وہ خدا کی ذات پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی
ٹھہرا تو راست بازی کا شمار گنا جانا حقوق کا بھی حوالہ دیتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا. اور یہ حقوق جب بات کرتا ہے تو ابراہم کا تو سٹارٹ جب ہوتا ہے تو راست بازی تو وہاں سے کاؤنٹ ہو جاتی ہے. اور حقوق کی کتاب میں پھر سے خدا حقوق کو بھی کہتا ہے. پھر رسولوں نے بھی آ کر اسی ریفرنس کو رائچسنس کو اس کو عام کیا, بتایا کہ کس طریقے سے قوم غیر قوم دونوں ہی خوشخبری کے وسیلہ سے نجات جسٹیفیکیشن رائچسنس کے اندر آتی ہیں. اور چوتھے باب کے اندر پھر وہ پرومس وہ بتاتا ہے, کیونکہ پرومس کا حوالہ ساری دنیا کے حوالے سے ابراہم سے کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا. تو یہ جو نسل انسانی کے اندر برکت قوموں کی دی گئی ہے یہ وعدہ ابراہم سے کیا گیا ہے. تو اب جب تک پرومس کا پتہ نہ ہو تو کیسے غیر قوموں تک یہ نجات اور رائچسنس جائے گی. تو رائچسنس کے ساتھ جو ابراہم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تو پالوس وہاں سے وعدے کی بات کرتا ہے اور خدا نے وہاں ہی پرومس جو کیا ہے. پر پرومس سے پہلے رائچسنس کا ہونا ضروری تھا, یعنی وعدے کے وارث وہ لوگ ہیں جو رائچسنس کے اندر آئیں گے. جس طرح ابراہم ایمان لایا اور رائچسنس اس کو دی گئی, راست بازی دی گئی, جسٹیفیکیشن کو وہ جان گیا کہ کیسے ایک ایمان کے ساتھ راست بازی عطا ہوتی ہے. تو یہی کہتا ہے کہ ابراہم کو کیا حاصل ہوا, کیا وہ اعمال سے راست باز ٹھہرا؟ تو اعمال سے تو وہ راست باز نہیں ٹھہرا, کیونکہ وہ تو نامختونی کے اندر تھا, وہ تو غیر قوموں میں سے چنا گیا ہے, وہ تو ایمان خدا کی ذات کے اوپر لایا ہے جو رائچسنس کنسیڈر کیا گیا ہے. اور جب راست بازی مل جاتی ہے تو پھر پرومس جو ہے آگے ہوتا ہے, اور پرومس جب کیا جاتا ہے تو اس کی ڈیٹیل جو میں بیان کرنا چاہوں گا, یہ بھی درجہ بدرجہ پرومس کا جو وہاں پر کوویننٹ باندھا گیا ہے مگر رائچسنس کے ساتھ. تو پہلے تو رائچسنس جب دی گئی ہے تو ابراہم ہی سے تو اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو, تاکہ غیر قوموں کو یہ پتہ چل جائے, یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمان ابراہم نے نامختونی کی حالت میں, یعنی اس وقت ختنہ کی رسم نہیں تھی, اس وقت شریعت نہیں تھی, اس وقت اس نے کوئی اعمال نہیں کیے تھے, وہ تو سنفل نیچر کے اندر آ رہا تھا. اور جب راست بازی کسی کو ملتی ہے تو اس کے تو گناہ معاف ہوں گے تو ہی اس کی رائچسنس کنسیڈر ہوگی. تو راست بازی کے لیے ایمان لانا ہوتا ہے, جب کوئی ایمان لاتا ہے تو خدا گناہ محسوب نہیں کرتا. اور اس کے لیے وہ دو حوالے دیتا ہے. پہلے تو ابراہم کی مثال دیتا ہے کہ ایمان سے راست بازی جو اسے ملتی ہے تو اس کا حوالہ دیتا ہے کہ کتاب مقدس بائبل مقدس ابراہم کے حوالہ سے جو رائچسنس سے ملی کیا کہتی ہے, یہ کہ ابراہم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا. تو یہ واضح اس نے پہلے وضاحت کر دی ہے قوم کو, غیر قوموں کو, تاکہ جو ابراہم کی آگے نسل آتی ہے جس میں پھر آگے ان کو لاء ملتا ہے, وہ ابراہم جسمانی طور پر ان کا باپ تھا, پر ابراہم جسمانی طور پر غیر قوموں کا نامختونوں کا بھی باپ ہے ایمان کے وسیلہ سے نامختونی کی حالت میں. تو یہ جو مکاشفہ پالوس رسول کے اوپر کھلتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, تو ابراہم ایمان لایا. تو ابراہم اس وقت ایمان لایا, وہ شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ ایمان سے وہ راست باز گنا گیا, یعنی خدا نے جو اس کو کہا اس نے اس کا یقین کیا, اس ایمان سے رائچسنس اس کو ملی. تو گویا اس کے لیے اس کا ایمان راست بازی ٹھہرا. تو راست بازی جب ایمان سے ہے تو یہ شریعت کے اعمال سے نہیں آئی. تو جب وہ پرومس کی بات کرے گا کہ کس طریقے سے دنیا کے لیے وعدہ کیا گیا, تو وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں, تو اس میں غیر قومیں بھی ہیں. تو چونکہ غیر قوموں کے بیچ میں روم کے اندر رومیوں کی کلیسیا غیر قوموں کے بیچ میں یہ اسٹیبلش ہوتی ہے, تو خط لکھ کر اپنی ذمہ داری بتاتا ہے, ان کو دلیری دیتا ہے, قوم کو بھی غیر قوموں کو بھی, کہ خوشخبری دونوں کے لیے ہے. تو راست باز ایمان سے جیتا رہے گا, اور ابراہم ایمان لایا اور راست بازی یہ شمار ہوتا ہے. اور پھر وہ آگے یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے, تو اس کو ریوارڈ ملتا ہے, اس کا اجر ملتا ہے, تو بخشش اس کو نہیں ملتی. تو اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو کوئی گفٹ مل جائے تو یہ بخشش کہلاتی ہے. تو ابراہم جو بے دینی کی حالت میں تھا
اس کا راست باز ٹھہرایا جانا یہ اس کے اعمال سے نہیں ہے کہ اس نے کوئی کام اچھے کیے ہیں تو اس کو راست بازی ملی ہے. تو وہ بخشش کی جو بات کرتا ہے اور مزدوری کی اجر کی بات کرتا ہے تو اس بات کو وہ سامنے لے آتا ہے کہ ابراہم صرف ایمان لایا ہے, اس نے کوئی اعمال ظاہر نہیں کیے, وہ تو سنفل نیچر کے اندر تھا, اس کے اوپر تو گناہ جو دنیا کا آ رہا تھا اس کے اوپر بھی تھا, تو وہ پھر کس طرح راست باز ٹھہرا. تو اس کے حوالہ سے پھر وہ داؤد کا ایک ریفرنس دیتا ہے, زبور 32 میں سے وہ حوالہ دیتا ہے کہ داؤد ایسے لوگوں کی جن کے جو راست بازی کے اندر آتے ہیں, پاکیزگی کے اندر آتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں, ان کے حوالہ سے داؤد کا وہ مضبوط بیان کرتا ہے. تو ایک تو ابراہم کی مثال دے کر کہ وہ ایمان لایا اور راست بازی میں وہ آتا ہے. اب وہ جب وعدے کی بات کرتا ہے, پہلے تو وہ رائچسنس کو جو ایمان سے لاتا ہے تو اس میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو راست باز ٹھہر گیا ہے اس کے گناہ جاتے رہیں. اور جب ہم گناہوں کے ختم ہونے کی کورنگ کی بات کرتے ہیں, یہ تو پھر شریعت کے اندر آ کر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ یوم کفارہ کے اوپر سال میں ایک بار جب بنی اسرائیل کا کفارہ دیا جاتا تو بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہو جاتے. یہاں وہ سارا سال قربانیاں لاتے تھے اور ان کے گناہ ڈھانپے جاتے. تو خطا کی قربانی, جرم کی قربانی کی تعلیم تو یہ شریعت میں آتی ہے, اور شریعت کے اعمال سے یعنی وہ سیکریفائس لے کے آتے تھے تو ان کے گناہ ڈھانپے جاتے, یعنی وہ بروں کا خون کووننٹ باکس کے اوپر سال میں ایک بار ڈالا جاتا, یا پردہ کے اندر خطا کی قربانی کا. یہ تو شریعت کے اندر جا کر شریعت کے اعمال سے جو قربانی ہوتی تو ہی بنی اسرائیل کے لوگ ایک سال میں وہ کفارہ کے اندر رہ کر ان کے گناہ ڈھانک کے جاتے. اور جو آج کا دور فضل کا دور ہے, اس میں یسوع مسیح کا کفارہ ہے, اس کے حوالہ سے ہم تعلیم کو سمجھتے ہیں کہ یسوع نے اپنی جان ساری دنیا کے لیے قربان کی اور اپنے خون کو لے کر وہ موسٹ ہولی پلیس میں, ہیمن میں, اس ٹیبرنیکل میں, کووننٹ باکس میں خدا کے روبرو اس نے اپنا بلڈ پیش کیا اور ہماری خطائیں ڈھانپی گئی. تو جب کفارہ کی بات کرتے ہیں تو کفارہ کا مطلب ہے ٹو کور, یعنی ڈھانپنا. ہمارے سن کور کر دیے گئے, ڈھانپ دیے گئے. تو یہ کفارہ کی تعلیم تو یہاں تو شریعت کے اندر ملتی, یا فضل کے اندر. اور جب ابراہم کا زمانہ آتا ہے اور وہ ایمان لایا, راست بازی گنا گیا, تو اس وقت تو ابھی کفارہ نہیں ہے. جو جب ابراہم کی رائچسنس کی بات آ رہی ہے تو اس میں تو کفارہ ابھی شریعت نہیں آئی اور نہ ہی فضل کا دور آیا ہے. تو ابراہم کو تو راست بازی کے اندر لے آئے اور بائبل میں لکھ دیا گیا کہ یہ اس کے لیے راست بازی ٹھہرا. تو راست بازی کے لیے گناہوں کا معاف کرنا ضروری ہوتا ہے, یعنی خدا پر جب کوئی ایمان لاتا ہے تو خدا اس کی خطائیں دور کر دیتا ہے, محسوب نہیں کرتا, یاد نہیں کرتا, تو ہی راست بازی آئے گی. تو اس کا مطلب ہے خدا پر جب ایمان لایا ہے تو خدا نے اس کی خطائیں معاف کی تو راست بازی وقوع کے اندر آتی ہے, یعنی ایمان سے آتی ہے اور خدا اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے جو خدا پر ایمان لے آتا ہے. کہ راست بازی کا خدا اس پر ایمان, اس کی باتوں کا اقرار کرتا ہے. جب پالوس رسول اس بات کا بیان کرتا ہے کہ راست بازی ہے تو پھر اس کے سامنے فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس کی خطائیں ڈھانکی گئی, اس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا. یعنی ابراہم نے جب ایمان لایا تو پیشتر جو اس نے خطائیں کی تھی اس کو معافی ملی ہے تو ہی راست بازی وقوع کے اندر آئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ داؤد نے جب یہ زبور 32 لکھا ہے تو اس سے بھی خطا ہوئی, حالانکہ اس وقت کرائسٹ کا بھی کفارہ نہیں آیا, اور اس سے جو خطائیں کی وہ تو کہتا ہے کہ اگر تو قربانیوں سے خوش ہوتا تو میں لاتا, اور اس سے تو مرڈر بھی ہوا, اور اس سے جو خطائیں ہوئیں وہ کیسے معاف ہو گئیں. تو خدا کے حضور اس کی خطائیں اس کی بھی ڈھانپی گئیں, اس کی بھی کورنگ جو ہوئی ہے خطاؤں کی, تو خدا نے اس کے بھی گناہ محسوب نہیں کیے. تو یہ وہی بات ہے جو ابراہم کے, تو داؤد کے ہاں یہ بات تھی کہ جب ابراہم رائچسنس میں آ سکتا ہے تو داؤد نے بھی اسی پوائنٹ کو سامنے رکھ کر اپنی راست بازی کو کلیم کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کے حضور کہ وہ معاف کرنے والا ہے. جس طرح ابراہم ایمان لایا اور راست بازی میں آ گیا, تو یہاں تو شریعت کی قربانیاں لاتا یا اعمال میں آتا تو ہی قربانیوں کی راہ سے داؤد جو ہے وہ راست بازی میں آتا, پر اس کے بھی گناہ ڈھانپے گئے. اور 32
کا زبور جو وہ لکھتا ہے مکاشفہ کی راہ سے، تو پالوس اس کا ریفرنس دے کر اس کو ابراہم سے ملاتا ہے کہ ابراہم کے اگر گناہ معاف ہوئے ہیں، راست بازی میں آیا ہے، تو وہ کہتا ہے داؤد بھی ایسے لوگوں کی جو راست باز ہوتے ہیں ان کی مبارک بادی کا وہ بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں ڈھانکی گئیں اور جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا۔ تو یہ تو کفارہ کی راہ سے محسوب نہیں ہوتے، کورنگ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی بروں کا خون ہوتا ہے، یا فضل کے دور میں یسوع کا خون ہوتا ہے، پر وہ اس ریفرنس کو تو وہ ابراہم سے ملا رہا ہے، یعنی ابراہم کی خطائیں ڈھانکی گئی ہیں، ابراہم کے گناہ محسوب نہیں ہوئے، وہ محسوب نہیں کرتا، حساب میں نہیں لاتا، اس کی خطائیں ڈھانک دی گئی ہیں، اس کی خطائیں حساب میں نہیں لائی جا رہی۔ داؤد کی اس بلیسنگ کو جو نجات کے حوالہ سے، کورنگ کے حوالہ سے، کفارہ کے حوالہ سے، رائچسنس کے حوالہ سے، اس زبور 32 کا جو ریفرنس وہ دیتا ہے وہ ابراہم کی رائچسنس سے ملاتا ہے کہ ابراہم جو راست باز ٹھہرا ہے، اس کا مطلب ہے ایمان سے وہ راست باز ٹھہرا ہے۔ اس وقت تو ابھی بروں کی قربانی میں نہیں، اس وقت تو بھی مسیح کے فضل کی بھی آگے چل کر یہ کفارہ دیا جاتا ہے، تو وہ تو اس جب زبور کی بات کرتا ہے تو اس زبور کے اندر تو بروں کی قربانی کا بھی ہے، پر پروفیسی کی راہ سے وہ مسیح کے کفارے کی بھی بات کر رہا ہے۔ پر چونکہ راست بازی جو گناہ کے ڈھانکے جانے سے ہوتی ہے، پھر خدا محسوب نہیں کرتا، تو اس کو ابراہم سے جب وہ جوڑ رہا ہے کہ ابراہم بھی راست بازوں کے حوالہ سے وہ بات کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کے خدا محسوب نہیں کرتا، تو جب ابراہم کے گناہ محسوب نہیں کر رہا تو یہ راست بازی اس کی زندگی کے اندر آتی ہے اور یہ ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ تو گویا ہمارے پاس واضح بات ہو جاتی ہے کہ رائچسنس ایمان سے ملتی ہے، اور دوسری بات کہ یہ ایمان مسیح یسوع کے کفارہ کی راہ سے ہے، مگر شریعت سے پہلے جب ایمان لے کے آ رہا ہے ابراہم، تو رائچسنس کا وہی وقوع میں ہے کہ خدا محسوب نہیں کرتا۔ خدا چونکہ صادق ہے، راست ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، خطائیں بخشنے والا ہے، تو اس کے اعمال نہیں کہ کوئی اعمال لے کے آیا ہے، بلکہ خدا نے اس کو معاف کیا اور دنیا کو اپنے بیٹے کے ذریعے سے معاف کیا، جس کا وعدہ اس نے ابراہم ہی سے کر دیا۔ یعنی اگر ابراہم کو معاف کر رہا ہے تو ابراہم سے وعدہ کر دیا کہ اس کی نسل سے پھر جو مسیح ہے، دنیا جو ہے وہ ایمان لائے گی اور اس کے گناہ ڈھانپے جائیں گے۔ تو جو ہمارے پاس تعلیم آتی ہے، پالوس رسول یہاں پر ڈیپلی ایجوکیشن دیتا ہے زبور 32 کا ریفرنس دے کر کہ مبارک ہے وہ شخص جس کی خطائیں ڈھانکی گئی ہیں۔ تو ابراہم جب ایمان لایا ہے تو اس وقت شریعت کے اعمال سے نہیں وہ راست باز ٹھہرا، نہ وہ ابھی فضل کے دور کا شخص ہے، وہ تو شریعت سے پہلے کا زمانہ ہے، وہ تو نامختونی کا زمانہ ہے، اس میں تو سنفل نیچر آ رہی ہے، مگر چونکہ خدا نے جب راست باز ٹھہرایا ہے تو اس کی خطاؤں کو ڈھانک دیا ہے، حالانکہ ابھی پروسیس جو ہے کفارے کا نہیں آیا، تو کفارے کی راہ سے ڈھانپی جاتی ہیں یا وہ محسوب نہیں کرتا، تو دونوں ہی باتیں یعنی ڈھانپنا اور محسوب نہ کرنا، تو خدا نے یہاں پر کفارہ کی راہ سے تو نہیں بلکہ محسوب ہی نہیں کی، وہ حساب میں نہیں لاتا، چونکہ وہ ایمان خدا کی ذات پہ لے آیا ہے اور یہ ایمان اس کی راست بازی ٹھہرا۔ اب آگے پرومس چونکہ کیا گیا ہے تو پرومس ان کے ساتھ کیا جاتا ہے جو رائچسنس میں ہوں گے، اور رائچسنس ان کے اندر ہوتی ہے جن کے گناہ ڈھانکے گئے ہیں، جن کے گناہ محسوب نہیں کرتا، تو وہ ایمان سے خدا کے حضور جب راست باز ٹھہرا ہے تو گویا ان کی خطائیں دور کی تو ہی اسے وعدہ کیا۔ تو رائچسنس کے اندر، جسٹیفیکیشن کے اندر سنفل نیچر تو اس کے اندر تھی، پر ایمان کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا، گویا کفارہ کی راہ سے بھی نہیں، یعنی خدا نے کورنگ کر دی، یعنی اپنے فضل سے خدا نے اس پہ رحم کیا اور اس کو محسوب اس کے گناہوں کو نہیں کیا۔ تو یہ رائچسنس کے اندر یہ اصول 32 زبور کا ریفرنس دے کر پالوس رسول نے واضح بات کر دی ہے، اور ہم آج جانتے ہیں کہ ہم جب یسوع پر ایمان لائے ہیں تو اس کفارہ کی راہ سے ہمارے گناہ کور ہو گئے ہیں، کفارہ دیا گیا ہے، اس کے اٹونمنٹ سے ہم بچ گئے ہیں۔ اگر کوئی شریعت کے اندر اٹونمنٹ سے 1 سال میں اس کے گناہ بخشے جاتے یا کور ہوتے، تو میرے آپ کے دنیا کے بلیورز کے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے ان کی خطائیں ڈھانکی گئی ہیں، اور یہ زبور ان سب کے لیے بھی ہے، پر یہ زبور ابراہم کے حوالہ سے بھی
جو پالوس رسول کوٹ ریفرنس کرتا ہے کہ مبارک ہے جس کی خطائیں ڈھانکی گئی اور جس کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے ابراہم کے گناہ محسوب نہیں ہوئے، حالانکہ ابھی کفارہ نہیں آیا، حالانکہ ابھی شریعت نہیں آئی۔ تو ایمان کی راہ سے جو خدا کی ذات پر، یہوہ پر ایمان لاتے، اس کی باتوں پر، اس کے وعدوں پر، وہ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ تو جب راست باز ٹھہرائے گئے تو اس کے ساتھ پھر وعدہ ابراہم کے ساتھ کیا گیا۔ تو لکھا ہے کہ جب یہ وعدہ کیا جاتا ہے، جب رائچسنس کی جاتی ہے، تو پھر ہمارا دعویٰ پالوس کہتا ہے صاف ہو جاتا ہے کہ ابراہم نام مختونی کی حالت میں ایمان لایا، تاکہ وہ سب جو نام مختون آگے چل کر ایمان لائیں گے مسیح پر، گویا وہ ابراہم کے ایمان کی پیروی کریں گے، گویا ابراہم ان کا بھی باپ ٹھہرا۔ اور یہی وعدے کے اندر بات کہی گئی جو پیدائش 12ویں باب کے اندر، 15ویں باب کے اندر ہمیں پیدائش کی کتاب میں تعلیم ملتی ہے۔ پہلے تو وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا اور قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ پھر جب سیکنڈ ٹائم رویا میں دکھائی دیا تو پھر اس کو ستارے دکھائے گئے کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی۔ اور اس کے بعد جب اسحاق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی سیکریفائس مانگی جاتی ہے تاکہ آزمایا جائے ابراہم، تو وہ لے جاتا ہے اسحاق کو۔ تو وہاں پر پھر خدا اسحاق کو وہاں چھوڑتا ہے، اس کی جگہ پر مینڈا جو ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی سیکریفائس برنڈ آفرنگ کے طور پر، سوگتنی قربانی کے طور پر ہوتی ہے۔ تو جب وہاں وہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر جاتا ہے، وہاں چھری چلانا چاہتا ہے، تو خدا نے روکا اور خدا نے کہا کہ میں جان گیا ہوں کہ ابراہم کس طرح مجھے پیار کرتا ہے۔ تو وہاں پر جب مینڈا دے دیا گیا اس کے عوض، تو گویا وہ مینڈا اس کے لیے عوضی ٹھہرا، تو وہ عکس تھا کرائس کا، یعنی کرائس دنیا کی نجات کے لیے ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ابراہم کو پہلے بھی وعدہ کیا گیا کہ وہ قومیں اس سے برکت پائیں گی، پھر وعدہ کیا گیا کہ ستاروں کی مانند نسل ہوگی، اور پھر آئزک پیدا ہو جاتا ہے، اسحاق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب اسحاق کی وہ قربانی گزارنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر مذبح پر خدا اسے چھوڑتا ہے، اب خدا پھر یہی بات کرتا ہے کہ قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، یعنی اس کو بلیس کرتا ہے۔ اور اب وہ قسم کو بیچ میں لے کے آتا ہے، یعنی اب وہ قسم کھاتا ہے کہ یقیناً ابراہم کی جو نسل ہے، یہ پرومس جو ہے کیا گیا ہے کہ قومیں برکت پائیں گی، دنیا کی نسلیں، دنیا کے لوگ برکت پائیں گے۔ تو اب یہ وعدہ کل نسل کے ساتھ، کل دنیا کے ساتھ، ابراہم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو رائچسنس جب تک نہیں تھی وعدہ نہیں کیا گیا، ایمان تھا، رائچسنس آئی، اور پھر پرومس آیا۔ پرومس اس طرح کا آیا کہ جب میں ابراہم کو نجات دے سکتا ہوں، رائچسنس دے سکتا ہوں، تو اسی طرح جو نامختونی کی حالت کے اندر ہیں یا قوم والے ہیں، یہ ابراہم دونوں کا باپ ٹھہرا ہے، کیونکہ یہ قوموں کا باپ ہے۔ تو جب فادر آف نیشن اس کو کہا گیا ہے، اور ابراہم کے نام کا مطلب ہی یہی ہے، ابراہم کی نسل کا وعدہ کیا گیا ہے، تو غلطیوں کے خط کے اندر پالوس رسول کہتا ہے وہ نسل مسیح ہے، کیونکہ مسیح کی بدولت دنیا جو ہے وہ ایمان لائی ہے مسیح کے اوپر۔ تو جب ابراہم کی نسل مسیح ہے، تو گویا ابراہم مختونوں کا بھی اور نامختونوں دونوں کا باپ ٹھہرا۔ یہی ابراہم کے نام کے معنی ہے۔ اور ابراہم جب ایمان لایا، یہ قوموں کی برکت اس کو دی گئی اور نسل کا وعدہ کیا گیا ہے، تو نامختونی کی حالت میں۔ تو لہٰذا لکھا ہمارے جسمانی باپ کو، یعنی جو نیشن کے اندر ہیں، جو جسمانی طور پر یہودی ہیں، جو مختون ہے، اور جو جسمانی طور پر نامختونی کے اندر ہیں، یعنی وہ دونوں ہی ابراہم کی نسل کے ذریعے سے برکت پائی ہے۔ تو قوم غیر قوموں کی دونوں کی راست بازی جو مفت میں ملی ہے یسوع مسیح کے کفارے کی وجہ سے، پر یہ وعدہ ہے۔ اور عبرانیوں کے خط کے اندر بھی پالوس رسول وضاحت کرتا ہے ابراہم کس طرح ایمان لایا اور صبر کر کے اس نے وعدہ کی ہوئی چیز کو، یعنی اس نسل کو، اس قوموں کا باپ ٹھہرنے کا جو ریفرنس ہے، اس کو حاصل کیا۔ تو اس میں پھر عبرانیوں 6 باب میں کہتا ہے کہ اس نے وعدے کے ساتھ قسم کھائی۔ تو یہ قسم پرومس پہلے کر دیا گیا، پھر قسم کھائی ہے، تو گویا وعدہ بھی وہی چیز ہے اور قسم۔ اور عبرانیوں میں وہ کہتا ہے کہ یہ دو بے تبدیل چیزیں ہیں، یعنی خدا بدل نہیں سکتا، خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی جب اس نے کہہ دیا ہے اور ساتھ قسم بھی کھائی گئی ہے، تو گویا پرومس اور جو قسم کھائی گئی ہے،
یہ دونوں بے تبدیل ہیں. تو یہ وعدہ جو مسیح کے حوالہ سے تھا یہ ابراہم کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے، اور یہ وعدہ نسل انسانی کے لیے یعنی نسل کرائسٹ ٹھہرا، اور پھر ابراہم دونوں کا مختون و نامختون و دونوں کا باپ ٹھہرا، یعنی یسوع کے خون کے وسیلہ سے، کفارہ کے وسیلہ سے جو ایمان لاتے ہیں وہ راست باز ابراہم کی طرح ٹھہرائے جاتے ہیں. یعنی قوم والے بھی مسیح پر ایمان لائے اور غیر قوم والے یعنی مختون نامختون دونوں ہی، چونکہ ابراہم نامختونی کی حالت میں اور پھر اس کی نسل جو مختون تھے وہ اس کی جسمانی نسل کہلائی، پر چونکہ وہ نامختونی کی حالت میں ایمان لایا اور اس کی نسل کا جو وعدہ تھا مختونوں نامختونوں دونوں کے لیے، اور ابراہم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ابراہم ایمان میں ضعیف نہ ہوا، اس کو پورا اعتقاد ہوا اور اس نے شک نہیں کیا، بلکہ لکھا ہے اس نے تمجید کی خدا کی اور اس کو پورا اعتقاد ہوا، کامل اعتقاد ہوا، پرفیکٹ فیتھ کے اندر آیا کہ ایل شدائی خدا، آلمائٹی گاڈ خدا جو ہے وہ اس کے سارے کام پورا کرنے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کی زندگی میں کوئی شک نہیں آیا. لکھا ہے چوتھے اس چیپٹر کے اندر پالوس جو بیان کرتا ہے ریفرنس دے کر اور آگے ڈیٹیل اس کے ایمان کی، کامل ایمان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ وعدہ اس کا کامل ایمان تھا، یہ رائچسنس جو اس کو ملی ہے پرومس اس کے ساتھ وہ ہے، وہ کامل ایمان لایا ہے. اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کرائسٹ کو اس نسل کے اندر بھیجا اور وہ نسل مسیح کہلایا. اور پھر عبرانیوں کے خط کے اندر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ابراہم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے، فرشتوں کا ساتھ نہیں دیتا. تو ابراہم کی نسل میں غیر قومیں بھی ہیں، قوم بھی ہے، سب کو اپنے بیٹے کے خون سے اس نے دھویا پاک کیا. تو یہ ابراہم کے ایمان اور اس کی رائچسنس اور اس کے پرومس کی حوالہ سے تو لکھا ہے کہ ابراہم 100 سال کا بڈھا تھا مگر ایمان میں وہ ضعیف نہیں ہوا. تو اس نے پورے اعتقاد کے ساتھ وہ یہ جان گیا کہ خدا جو کہتا ہے، جس طرح اس نے رویا دی ہے، جس طرح اس نے قسم کھائی ہے، وہ اسی طرح اس کو پورا کرنے پہ قادر ہے. تو جب وہ ایمان کے اندر آس پاس ٹھہرا تو اگلی بات کہ اس وعدے کے اوپر بھی وہ ایمان لایا کہ خدا نے قسم کھائی ہے اور یہ بھی ایسے ہی ہوگا. تو آسمان کی جو رویا دی گئی ستاروں کی، اس میں قوم غیر قوم دونوں ہی خدا کے لیے پالک فرزند بنے یسوع کے خون کے وسیلہ سے. تو گویا ابراہم کو پورا اعتقاد ہوا. تو یہ جو وعدہ ابراہم کی زندگی کے اندر جو دیا گیا، یہ قومیں جو غیر قوم اور قوم یہودی مختون دونوں کے حوالہ سے دونوں مسیح یسوع کے وسیلہ سے ابراہم کے اس وعدے کے اندر آ گئی. تو گویا وعدہ جو میری زندگی کے اندر پورا ہوا کہ یسوع مسیح کو قبول کر لیا، تو یہ وعدہ ابراہم سے کیا گیا. تو جب رائچسنس اس کے اندر آئی اور وعدہ اس سے کیا گیا، تو آج جب میں وعدے کے اندر آ گیا ہوں تو گویا میں ابراہم کے اس وعدے کو جو مسیح یسوع میں ہوا مجھ پر میں ایمان لایا، تو رائچسنس میرے ذمے بھی آئی اور میری خطائیں ڈھانپی گئی. اور یوں اس پرومس میں، اور وہ پرومس جو میراث مسیح ہے وہ ہمیں مل گیا. تو گویا پھر پولس رسول خطوں کے اندر غیر قوموں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے ساتھ میراث میں شریک ہے، اور وہ میراث خدا ہے، وہ کرائسٹ ہے جس کے وسیلہ سے ہمیں راست بازی مفت میں ملی ہے. اور جب راست بازی زندگی کے اندر آ گئی ہے تو اس کا روٹ میں نے بیان کر دیا ہے کہ ایمان سے راست بازی ہے، اور ایمان لانا خوشخبری کو سن کر، اور جب رائچسنس آتی ہے تو پرومس آتا ہے، اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، یعنی اس کے اندر نجات ہے اور آئندہ کی ساری برکات بھی یہ اس راست بازی کے ساتھ جو وعدہ کر دیا گیا ہے اس میں ساری میراث اور ساری برکتیں. تو آج جو رائچسنس مسیح کی ہمیں ملی ہے، یہ روٹ وہی آئے گا جو نامختونی کی حالت میں اپنا ہم کے لیے آیا. تو آج بھی جو نامختون ہے اور جو مختون ہے وہ دونوں ایک ہی لیول کے اوپر ہے، اور یہ یہودی کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کہ اس میراث میں شریک ہے، ورنہ تو پھر ایمان سے راست بازی نہ ہوتی. تو راست بازی شریعت کے اعمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان کی راست بازی سے ہے. تو یہ ڈیفینیشن پالوس دے کر اس کے ساتھ وعدہ جو کر دیا گیا، تو رائچسنس اور پرومس دونوں نے آ کر غیر قوموں اور قوم دونوں کو نجات دی ہے، رائچسنس دی ہے. اور یہ وعدہ میری آپ کی زندگی کے اندر
بلیورز پورا ہوا ہے اور دنیا ایمان لے کے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور پالوس رسول نے بتائی کہ ابراہم کس طرح ایمان لایا اور راست بازی گنا گیا, وعدہ بھی کیا گیا, اور پھر اس کو ختنہ کا کہا گیا جس سے اس کی راست بازی کے اوپر مہر ہوئی. دوسرے سوال میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ختنہ نے کس طریقے سے اس کی زندگی کے اندر اس کی راست بازی پہ مہر کر دی, جبکہ ابراہم سے وعدہ بھی کر دیا گیا اور یہ وعدہ مسیح میں پورا ہوا. تو دوسرے سوال کے اندر اس کی رائچسنس کے ساتھ سرکمسیجن کا میں بیان کروں گا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے. بس 7 بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا بائبل اسٹوڈنٹ جو رومیو کے خط کے اندر جو اس چوتھے چیپٹر کے اندر رائچس اینڈ پرومس کے حوالہ سے میں نے پہلے کویسچن کے اندر ایک روٹ بتایا ہے کہ خوشخبری کا گریجولی کس طریقے سے ڈاکٹرنز پریچ کی گئی ہیں, ٹیچ کی گئی ہیں رومیو کی کلیسیا کے اندر, اور خط کے اندر ترتیب وار اس نے بتایا ہے کہ خوشخبری سے میں نہیں شرماتا, انجیل سے نہیں شرماتا, یہ نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے. تو گویا خوشخبری پر ایمان لانے والے نجات پاتے ہیں اور رائچسنس کے اندر آتے ہیں. تو ایک روٹ کہ پہلے خوشخبری ہو, ایمان لائے, پھر جسٹیفیکیشن رائچسنس کی طرف کوئی آئے, تو جب راست بازی کی طرف آتا ہے تو اس میں پھر فری وہ رائچسنس کی بات کرتا ہے جو میں نے پچھلے چیپٹر کے اندر ایپیسوڈ میں بتایا. تو جب چوتھے چیپٹر کے اندر جب یہ بات رائچسنس کے حوالے سے ہی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ اب پرومس کی بات اس نے کی, وعدہ کیا کہ تو قوموں کا باپ ٹھہرے گا. تو قوموں کا باپ اس میں یہودی بھی ہیں, یونانی بھی, یعنی نامختونی کی حالت میں اسے پرومس کیا گیا ہے, پر نامختونی کی حالت میں اس کو رائچسنس دے کر, راست بازی دے کر جو اس نے ایمان سے لی ہے, نہ کہ شریعت کے اعمال سے بلکہ ایمان کی شریعت سے. تو گویا ایمان کی راست بازی جو اسے ملی ہے تو اس میں مختون بھی آتے ہیں, نامختون. تو گویا جو آج نامختون مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں ایمان سے, تو گویا ابراہم کے ایمان کی پیروی وہ کرتے ہیں. تو پالوس اس کا چوتھے باب میں ذکر کرتا ہے 32 کا ریفرنس دے کر زبور, اور اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں ڈھانکی گئی, یعنی اٹونمنٹ, اور خدا محسوب نہیں کرتا, یعنی کفارہ سے ٹو کور. یہ تو بالکل ڈاکٹرن عیاں ہے, شریعت کے اندر بھی کفارہ سے ڈھانکی جاتی اور مسیح کے بلڈ سے بھی. جب محسوب نہیں کرتا تو یہ کفارہ کی راہ سے بھی وہ حساب میں نہیں لاتا, پر ابراہم کا دور اس میں تو ابھی کفارہ نہیں تھا, تو گویا خدا نے اس کو حساب میں نہیں لایا. تو دونوں ہی باتیں یہاں پر کی گئی ہیں, ڈھانکنا بھی اور محسوب نہ کرنا. تو یہ خدا نے جب وہ ایمان لے آیا تو اس کی خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا, محسوب نہیں کرتا. لکھا مبارک ہے وہ شخص. تو ابراہم مبارک ٹھہرا ایمان کے سبب سے, اور راست بازی اس کے اندر آئی, اور جو پرومس اس سے کیا گیا وہ نسل بائبل مقدس کے اندر مسیح. تو پھر چوتھے زبور کے اندر وہ بڑی خدا کی شکر گزاری کرتا ہے, لکھا ہے کہ اس نے شک نہ کیا, اس خدا پر ایمان لایا جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو کرائسٹ کی ریزریکشن یہی تو ایمان میرا آپ کا بھی ہے, یہی ابراہم کا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو یہ نہ صرف اسحاق کے حوالہ سے کہ وہ اگر اسحاق کی سیکریفائس دے دیتا تو اس کو زندہ کر کے لاتا, یہ بھی مانی ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اس سے مردے زندہ بھی کیے. پر جب یہ راست بازی کے حوالہ سے بات کر رہا ہے, وعدہ کے حوالہ سے بات کر رہا ہے, تو گویا جس طرح وہ ایمان لایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو ہم بھی ایمان لائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, یعنی کرائسٹ کو مردوں میں سے جلایا گیا ہے. اور یہی چوتھے باب کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہماری راست بازی, ہمیں راست باز ٹھہرانے کے لیے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا گیا, اور اس بات پر ہم ایمان لائے ہیں. اور یہی ابراہم پیچھے ایمان لا رہا ہے کہ وہ مردوں کو جلاتا ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا, اسی طرح راست بازی ہمارے اندر آئی. تو اس کے گناہ تو محسوب نہیں کیے گئے ابراہم کے, تو ہمارے بھی وہ محسوب نہیں کرتا, پر ہمارے گناہ ڈھانکے گئے, ہمارے گناہ یسوع مسیح کے خون سے کور کیے گئے. تو کفارہ اور محسوب نہ کرنا. تو پالوس رسول زبور 32 کا یہ حوالہ دے کر نہایت اہم باریک یہ مکاشفہ دیتا ہے, عمیق لطیف مکاشفہ,
اور یہی وجہ ہے کہ داؤد نے بھی جب یہ زبور لکھا ہے اور داؤد کے بھی گناہ بخشے گئے تو اسے بھی اپنی خطاؤں کو اسی طرح بخشا، ادروائز اسے تو مرڈر ہوا تھا اور خون کا بدلہ تو خون ہوتا ہے، وہ تو کسی سیکریفائس سے دور نہیں ہوگا۔ تو گویا اگر یوم کفارہ پر وہ نیشن کا ہوتا تو پرسنل اس کا جو سن معاف ہوا تو اس نے اپنی خطا کو اسی طرح خدا کے حضور معافی مانگی، جس طرح ابراہم ایمان لایا، راست بازی گنا گیا، اور لکھا ہے مبارک ہے جس کے گناہ محسوب نہیں کرتا، تو داؤد کی بھی خطائیں معاف کی گئیں اور اس کے گناہ محسوب نہیں ہوئے۔ میرے آپ کے بھی وہ گناہ محسوب نہیں کرتا جو سنفل نیچر آدم سے چلی آ رہی تھی، اور پھر انفرادی طور پر بھی جن زندگیوں نے جو مختون ہو یا نامختون، قوم یا غیر قوم، جنہوں نے گناہ کیے اور جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو کفارہ کی راہ سے گناہ ڈھانکے گئے۔ تو یہ بہت بڑا ریویلیشن مختونوں نامختونوں دونوں کے لیے۔ تو یہ کلیسیا جو غیر قوموں کے اندر ہو یا جو یہودیوں سے آ رہے ہوں، تو رائچسنس جو ایمان سے ہے، اور اس کے ساتھ جو پرومس کیا گیا ہے، یہ پرومس ابراہیم کی نسل مسیح ٹھہرا، جس کی وجہ سے ابراہیم قوموں کا باپ ہے، اور قوموں میں یہودی بھی آتے ہیں، غیر یہودی یعنی یونانی دونوں ہی آتے ہیں، وہ دونوں کہاں باپ ٹھہرا۔ اور پھر لکھا ہے چوتھے زبور میں کہ جو ایمان کی ڈیفینیشن کہ وہ چیزوں کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں۔ یہی ایمان کی ڈیفینیشن ہے کہ ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت۔ یہ عبرانیوں 11 باب میں اور چوتھے باب میں وہ یہی کہتا ہے کہ خدا چیزوں کو اس طرح بلاتا ہے گویا ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ پہ تو نہیں پر ایسے بلاتا ہے جیسے وہ ہیں۔ تو گویا اس نے غیر قوموں کو، قوم کو، دونوں کو ایک وعدہ دے کر بلا لیا۔ وہ اپنی جگہ رائچسنس میں نہیں تھی، پر اس نے دونوں کو گناہ کے اندر جانے دیا، یعنی دونوں ہی فضل سے محروم تھے، قوم غیر قوم دونوں۔ تو ابراہیم کی مثال دے کر وہ بتاتا ہے کہ یہ راست بازی ایمان سے ملی ہے اور اس کے ساتھ وعدہ کر دیا گیا۔ اور پھر خطوں میں پولس یہی کہتا ہے کہ اس وعدے میں ہم یہودیوں کے ساتھ شریک ہے، یعنی جو وعدہ ابراہیم سے کیا تو وہ وعدہ کرائسٹ ہے، وہ وعدہ، وہ میراث مسیح یسوع کے اس پرومس میں ملتی ہے، جس کے ساتھ قسم کھائی گئی ہے کہ یقیناً میں تجھے برکت دوں گا۔ اس برکت میں پاسٹر سائمن، میں، آپ، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، دنیا کی قومیں، بلیورز جو مسیح پر ایمان لائی ہیں، وہ نجات پا گئی ہیں، رائچسنس میں آ گئی ہیں۔ یہ وہ پرومس تھا جو رائچسنس کے ساتھ باندھا گیا ہے ابراہیم کے ساتھ، یعنی ابراہیم اگر راست باز نہ ٹھہرتا تو یہ وعدہ کا اعلان نہ کیا جاتا۔ تو راست بازی ایمان سے آئی تاکہ شریعت والے اور بغیر شریعت کے زمانے کے تمام لوگ مسیح پر ایمان لا کر راست بازی میں آئیں تاکہ ان کے گناہ ڈھانکے گئے۔ تو یہ پرومس جو کیا گیا ہے یہ راست بازی کے ساتھ، تو یہ پرومس مسیح یسوع غلطیوں کے خاتمے نسل کرائسٹ ابراہیم کی ٹھہرا، جس میں دنیا کی قوم میں مختون نامختون دونوں ہی نجات پا گئے، رائچسنس۔ تو یہ جو رومیو کے خط کے اندر بہت بڑا پرومس کا جو یہاں پر ڈاکٹرن دی گئی ہے، رائچسنس اینڈ پرومس، تو یہ پرومس مسیح یسوع میں آ کر پورا ہوتا ہے۔ اب پولس رسول یہاں پر وہ ختنہ کی بات کرتا ہے، اور اس سوال کے اندر کہ جو کیا گیا کہ رائچسنس کے اوپر جو مہر ہوئی ہے یہ ختنہ کی راہ سے، تو لکھا ہے کہ ابراہیم ایمان لایا اور اس کے لیے راست بازی ٹھہرا، وعدہ بھی کیا گیا، پر آگے لکھا ہے کہ ختنہ کا نشان پایا، ختنہ کا نشان پایا جو اس کی راست بازی کے اوپر مہر ہے، یعنی سٹیمپ ہے، سیلڈ ہے، اس کی رائچسنس کنفرم ہے۔ تو کس طرح؟ ختنہ کی راہ سے۔ تو کیا ختنہ کی راہ سے راست باز ملی؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ مکاشفہ بھی یہاں پر میں دینا چاہوں گا بلیورز، جو پولس یہاں بیان کرتا ہے کہ اس نے راست بازی تو مل گئی پر ختنہ کا نشان جو ہے مہر کے طور پر پایا۔ تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ ختنہ کی راہ سے وہ راست باز نہیں ٹھہرا، بلکہ ختنہ نشان ٹھہرا کہ وہ راست باز ہے۔ تو رائچسنس کے بعد ختنہ یہ بتاتا ہے کہ یہ نشان ہے، کہ سرکمسیجن یہ بتاتا ہے کہ میں نے سٹیمپ کر دی ہے کہ رائچسنس کے اندر ابراہیم ہے۔ تو ختنہ سٹیمپ کے طور پر، سیل کے طور پر، کنفرمیشن کے طور پر یہ آتا ہے۔ تو راست بازی تو اس سے پہلے مل جاتی ہے۔ تو اگر جب شریعت والے آتے ہیں تو وہ اگر ختنہ کراتے ہیں وہ تو اعمال کے اندر آئیں گے۔ تو گویا اگر اعمال سے یعنی ختنہ کرانے کے بعد کوئی شریعت کے اندر آ کر پھر یہ کہے
کہ رائچسنس کے اندر وہ آیا کیونکہ اس نے ختنہ پر عمل کیا ہے تو وہ راست باز ہوا ہے. پر ایسا تو ابراہم کے ساتھ نہیں ہوا. تو ابراہم چونکہ ایمان لایا ہے تو ختنہ کا نشان اس کی کنفرمیشن راست بازی کے اوپر ہے، جبکہ شریعت کے اندر ختنہ جو ہے وہ کروانے سے، عمل سے، ایکٹ سے کوئی رائچسنس کے اندر آتا ہے. تو یہ بالکل فرق ہے. یعنی ابراہم ایمان سے راست باز ٹھہرا، نہ کہ شریعت کے اعمال سے. تو اگر کوئی شریعت کے اندر ختنہ کے ذریعے راست باز ہوتا ہے تو یہاں تو ختنہ بعد میں دیا گیا. یعنی نشان پانے کا مطلب ہے کہ یہ رائچسنس ہے، تاکہ شریعت والے اگر کہیں کہ ختنہ کی راہ سے کوئی ہوتا ہے، بھائی یہ تو ایمان کی راہ سے ہوا ہے. اور ختنہ کا نشان ملنے کا مطلب تھا غیر قومیں جانے کہ ابراہم تو ایمان جب لے کے آیا نامختونی کی حالت میں لایا، اس وقت تو ختنہ نہیں تھا. تو گویا ختنہ کے بغیر ایمان سے راست بازی ملی ہے، پر نشان دے دیا گیا کہ ختنہ کے بغیر ایمان سے راست بازی ملتی ہے، نہ کہ کوئی کہے کہ ختنہ کروانے سے راست بازی ملتی ہے. اس لیے تو پالوس رسول نے پھر اپنی مشنری جرنی کے اندر شاگردوں کو، ساتھیوں کو یہ کہا کہ غیر قوموں کے اوپر ہم ختنہ کی اس رسم کو نہ ڈالیں، کیونکہ یہ شریعت کے ذریعے سے نہیں ہمیں نجات ملی، یہ تو ایمان سے راست بازی آتی ہے. جیسے ابراہم نے راست بازی سے جو نجات پائی ہے، تو گویا یہاں پر جو مہر ختنہ کا نشان دیا گیا ہے تو یہ واضح ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پھر ختنہ کیوں دیا گیا ہے. تو ختنہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کنفرمیشن جو رائچسنس کی ہے یہ نشان کے طور پر یہ کنفرم ہو جائے، جبکہ شریعت کے اندر پہلے ختنہ پھر راست بازی، پر پہلے یہاں راست بازی پھر ختنہ. تو گویا راست بازی ایمان سے ہے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے ہے. تو ختنہ یہاں پر جو نشان ملا ہے تو گویا یہاں یہ معنی آئیں گے کہ ختنہ کے ذریعے سے اس کی راست بازی کنفرم جو نہیں کہ ختنہ ہوگا تو ہی، پر ختنہ کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے ہو گیا، نہ کہ ختنہ سے ہوا ہے. تو یہ نشان بتاتا ہے کہ بھئی وہ راست بازی پہلے اس کو مل گئی ہے اور اس کے ساتھ وعدہ بھی کر دیا گیا، اس کے ساتھ قسم بھی کھائی گئی ہے. تو ختنہ تو پھر اس کو بعد میں دیا گیا ہے نشان، تاکہ اس کی رائچسنس کنفرم ہو جائے. اور یہی یسوع مسیح کے اندر آج میں آپ جب ایمان لاتے ہیں، اور کلسیوں کے خط کے اندر پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اب ہمارا جو سرکمسیجن ہوا ہے یہ جسمانی نہیں، یہ ہاتھ سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کا سرکمسیجن سارا بدن صلیب کے اوپر اتارا گیا. یعنی صلیب کے ذریعے سے دنیا یعنی نامختون مختونی کے اندر آ گئے. تو گویا ہم ایمان جب لائے ہیں تو یسوع کی صلیب یعنی کروسیفکشن کے اندر ہی ہمارا ایمان ہے، رائچسنس ہے، ہمارا جو روحانی سرکمسیجن ہوا ہے، یعنی ہماری راست بازی پر وہ مہر ہو گئی ہے، یعنی یسوع مسیح کا مرنا. اور آگے پولس کہتا ہے 4 باب رومیو کے اندر، پس جب ہم ایمان لائے ہیں تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، تو جب وہ جلایا گیا ہے تو ہماری راست بازی کے اوپر گویا مہر ہو گئی ہے. یعنی اس کے جلائے جانے، اس کی ریزورکشن کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. تو گویا یسوع مسیح کا مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اس پر ایمان، اسی میں ہمارا سرکمسیجن اور اسی کے اندر ہماری ہر طرح کی کنفرمیشن پرومس کی ہے. تو جب ہم راست باز ٹھہرے ہیں تو وعدے بھی ہمارے ہیں، میراث بھی ہماری ہے. تو گویا جو ابراہم کے ساتھ، جو ابراہمک کووننٹ کے اندر جو پرومس کیا گیا ہے، جو کووننٹ باندھا گیا ہے، وہ رائچسنس کے ساتھ، چونکہ ایمان کی وجہ سے رائچسنس آئی ہے، اس کے ساتھ وعدہ آیا ہے. تو آج بھی جو رائچسنس یسوع کے خون کے وسیلہ سے، اس کے مرنے، دفن ہونا، جی اٹھنے پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے، انہی کے ساتھ وہ وعدہ بھی آئے گا جو ابدی ہے، اور وہ خدا کی ذات ہے، وہ میراث ہے. تو ہم یہودیوں کے ساتھ غیر قومی بھی پوری میراث میں شریک ہے. تو یہ جینٹائلز کے بھی وعدہ ہے. تو رومیوں کے خط کے اندر یہ 4 چیپٹر نہایت عام. تو گویا ہماری رائچسنس کے اوپر جو مہر ہوئی ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں اور کنفرم کر دیے گئے ہیں. تو گویا ہمارا دعویٰ یہ صاف ہو جاتا ہے کہ ابراہم ایمان لایا، یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور اس کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا نسل کا، وہ نسل مسیح، ابراہم مختونوں نامختونوں دونوں کا باپ ٹھہرا. تو گویا آج نامختون جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کا باپ ابراہم ٹھہرا اور مختونوں کا بھی ٹھہرا. تو ابراہم کی نسل یسوع ہے. تو یسوع مسیح پر ایمان لانے والے راست باز ہو جاتے ہیں اور مبارک
जिन की खताएं ढांपी गई तो मसीह के खून से हमारा अटॉनमेंट कफारा दे दिया गया और खुदा गुनाह महसूब नहीं करता। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं अब्राहम के फेथ के लिए। तो गोया आज नामकतून अब्राहम की तरह ईमान लाकर अब्राहम के ईमान की पैरवी करते हैं, यानी यीशु मसीह पर जब ईमान लाए हैं तो पैरवी अब्राहम के ईमान की है। तो राइचियसनेस भी उसी तरह हमारी जिंदगियों के अंदर वकू के अंदर आई है और अब्राहम ने शुक्रगुजारी की और आज मैं आप यीशु के खून कफारा की वजह से शुक्र करते हैं कि हमें रास्तबाजी मिली है। ये गुड न्यूज सुनने से, यानी यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा। तो गोया कौम गैर कौम, मखतून नाम मखतून, दोनों के लिए ये वादा यीशु मसीह के जरिए से मेरी आपकी जिंदगी में पूरा हुआ है। तो कलीसियाएं जो आज रूल कुदरत से मामूर है और होली स्पिरिट ये तालीम सिखाता है, याद दिलाता है कि हम रास्ताबाजी के अंदर रहें और उसकी वर्शिप करें। जिस तरह अब्राहम ईमान में ज़ईफ ना हुआ, उसी तरह हम जिंदगी भर जब तक इस दुनिया के अंदर है कलीसिया में वर्शिप करते रहें और हमेशा रास्तबाजी और पाकीज़गी में उसकी इबादत करें। तो पास्टर साइमन फ्री राइचियसनेस और राइचियसनेस प्रॉमिस की तालीम को और कन्फर्मेशन मोहर कर दी। इस तालीम को समझता हुआ टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ए खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि राइचियसनेस एंड प्रॉमिस के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और इस साल से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने न्यू सीरीज स्पिरिचुअल एनकाउंटर के हवाले से आगाज किया है, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें दानियल की किताब के हवाले से रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन टीचिंग दे रहे हैं। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हर हफ्ते के रोज ठीक 8 बजे टेंपल ऑफ गॉड टीवी पर आप रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन का न्यू प्रोग्राम जो कि लाई भेद के वाला से उसको देख सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफत और बेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।